अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। PMLN ने कई हफ्तों की ताखीर के बाद कल अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया है, जिसमें महंगाई, मुआशी तरक्की, बेरोजगारी, गुर्बत, बिजली के मंसूबों, बिजली की कीमतों और बरामदात से मुतल्लिक अहम अहदाफ तय किए हैं। नून लीग ने अपने मंशूर में वादा किया है कि अपनी हुकूमत के पहले साल में महंगाई को तकरीबन 30% से कम करके 10% पर लाया जाएगा और 5 साल में महंगाई की शरह 4 से 6% पर लाई जाएगी। इसके अलावा नून लीग ने 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करने और तकरीबन 4 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत से बाहर निकालने का भी वादा किया है। मंशूर में बाज़ अहम आईनी और अदालती इस्लाहात का जिक्र भी है, जबकि भारत से ताल्लुकात की बहाली को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने से मशरूत किया गया है। हम इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना और नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इसाक डार ने। डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डार साहब, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो PMLN का मंशूर है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल टारगेट सेट किए गए और ऐसा लगता है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल है उसका बखूबी अदराक है और उसका मेंशन इस डॉक्यूमेंट में किया हुआ है। लेकिन बाज़ इसमें इंडिकेटर्स ऐसे हैं, टारगेट्स ऐसे हैं जिनको देखते हुए लगता है कि ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट नून लीग ने सेट किए हैं, शायद उन पर अमल करना इतना आसान ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। शहजाद साहब, हमने कोशिश की है कि कोई ऐसी उम्मीद ना दें जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो या जो अनरियलिस्टिक हो। हमने इस पे बहुत अर्करेज़ी की है और माजी की तरह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी आपको मैं सिर्फ एक सेंटेंस में अगर याद कराऊं तो 2013 में हमारा मंशूर का जो कोर जो आइडिया था वो हमने कहा था कि 3 E's से हम डील करेंगे। उसमें वो एनर्जी क्राइसिस थे, 18-20 घंटे की लोड शेडिंग, इकॉनमी थी जो मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री को डिक्लेयर हो चुकी थी फरवरी 2013 तक, और तीसरा एक्सट्रीमिज़म था कि मुल्क में दहशत गर्दी जो पीक पे थी और दर्जनों धमाके हर महीने होते थे, उसका खात्मा था। और ये इतने बड़े 3 अहदाफ थे, मैं उसको 3 E's कहा करता था उस वक्त, मैनिफेस्टो में उस वक्त भी इन्वॉल्व था। और आपने देखा कि अल्लाह के फजल से इकॉनमी भी 2017 तक दुनिया की 24वीं मईशत बनी और जो हमने इंडिकेटर्स किए थे वो पाकिस्तान को कॉम्प्लीमेंट, सारी दुनिया में, आपका टाइम नहीं लेना चाहता, तफसील में जाएंगे तो ज़रूर कर लेंगे। आपने देखा 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग भी ख़त्म की और उसके लिए डिस्पाइट ये कि 126 दिन का धरना हुआ, चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आ सके और हमारा जो प्लान था कि 5 साल के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के वादे के मुताबिक लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे, वो हमें थोड़ा सा डिले होता नज़र आया। तो हमने LNG के प्रोजेक्ट लगाए, अगर आपको याद हो, 2 फेडरल गवर्नमेंट ने लगाए, 2 पंजाब ने लगाए, और पाकिस्तान डेवलपमेंट फ़ंड जिसका असल मकसद मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में हमारे हमसाया मुल्क की तरह लेवरेज करने थे, उसको हमें फिर इस तरफ डाइवर्ट करना पड़ा और हमने लगाए। तो बात, और आपने जहाँ तक दहशतगर्दी देखी कि हमने 100 अरब पर एनम, हमने 2014 का बजट पास होने के बाद जिसमें 1 रुपए की एलोकेशन नहीं थी, हमने वो फंड्स दिए और अल्लाह के फल से कामयाब फ़ौज पाकिस्तान ने कामयाब अपनी परफॉर्मेंस दी। वो ज़रब अज़ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ। इन दोनों से पहले सितंबर 2013 से मियां नवाज शरीफ साहब ने कराची के अमन की रोशनियाँ लाने के लिए मीटिंग शुरू की थी। कुछ मीटिंग में मैं भी था, इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी थे, दूसरे लोग भी थे। तो बात यह है कि हमने शहजाद साहब बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की है, क्योंकि इकॉनमी का हिस्सा मेरे जिम्मेदारी थी। मैंने कोशिश की है कि वो चीज़ें कोई ना लिखी जाएं या कही जाएं या वादे किए जाएं जो कि नामुमकिन हो। आपकी एक तस्हीह आपकी इजाज़त से चाहूँगा, आपने कहा कि हमने कहा है कि 1 साल में हम महंगाई को 10% पे लाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ रीड दोबारा ज़रा पढ़ लें हमारे मैनिफेस्टो में। हमने कहा बाय एंड ऑफ ईयर 2025, तो ये 1 साल नहीं बनता। फरवरी 2024 में जब हुकूमत आएगी तो एंड ऑफ 2025, तो इट गिव्स अस ऑलमोस्ट 22 मंथ्स टू परफॉर्म। इंशाल्लाह वी विल परफॉर्म। ये हमने आगे 36 महीने में पाकिस्तान के मैक्रो इकॉनमी को ला के 24वीं मईशत खड़ा कर दिया और सारी दुनिया के बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे पाकिस्तान आके पाकिस्तान की, आपको याद होगा, तारीफें करते थे, डॉक्टर किम वर्ल्ड बैंक हो या क्रिस्टन लगार्ड हो। जी, आपने 2013 से 2017 की जो परफॉर्मेंस है उसका भी आपने जिक्र किया और आपने बताया कि 3 क्या इंपॉर्टेंट तरजीहात थी उस वक्त आपकी। अब जरा आगे की बात करते हैं जो आपका मंशूर है कि इस वक्त क्योंकि हालात 2013 से मुख्तलिफ है, तो इस मरतबा अगर मैं आपसे पूछूं 3 तरजीही बुनियादों पर क्या काम करेंगे तो वो क्या होंगे इस मरतबा?
دیکھیں اس وقت اگر میں اس کو اسٹرکٹو سینس میں جواب دوں، کیونکہ اسی سے ہر چیز ٹھیک ہونی ہے، وہ ہے اکانومی اینڈ اکانومی. ہماری اس وقت انرجی کی ایشوز ہیں، قیمت بہت بڑھ چکی ہے، نان افورڈیبل ہے، اس کے لیے پلانز ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری دہشت گردی پھر سر اٹھا چکی ہے. یہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ہمارا جو کور جو ہمارا محنت ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی آٹومیٹکلی ہیلپ ہوتی ہے. آپ تو سمجھتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ چلے گا تو روزگار بھی ملے گا، آپ کی جی ڈی پی گروتھ بھی بڑھے گی، آپ کی مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، آپ کی غربت میں بھی کمی آئے گی، آپ کی پر کیپٹا انکم بھی بڑھے گی. تو ہماری جو کور ہوگی، ہم نے منشور میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہر قریباً جو ایریے کو اس حکومت نے ٹچ کرنا ہے اور اس میں ڈیلیور کرنا ہے، وہ ہم نے تفصیل سے قوم کے سامنے رکھ دیا. اس پہ باری باری بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی اس پہ باری باری بات کرتے ہیں کیونکہ 2013 میں جو 2013 کا فسکل ایئر تھا جب آپ نے حکومت سنبھالی، تو اس وقت جو انفلیشن تھی وہ 7.4% تھی، پالیسی ریٹ 9% پہ تھا. تو ذرا بتائیے گا کہ اب جو مہنگائی ہے وہ 30% کے قریب ہے. اس سال کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ بھی شاید اچیو نہ ہو سکے. آپ لوگوں نے کہا ہے کہ اگلے 5 سال میں جو انفلیشن ہے وہ 4 سے 6% ہوگی، اور جیسے بھی آپ نے بتایا کہ سنگل ڈیجٹ میں 2025 کے اینڈ تک انفلیشن کو لے کے جائیں گے. اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہوں گے، ممکن ہے وہ کہیں کہ گیس کی قیمتیں مزید بڑھائیں، اپنا جو الیکٹریسٹی ٹیرف ہے اس کو ریشنلائز کریں. تو یہ کیسے ممکن بنائیں گے؟ بیس افیکٹ کے علاوہ کیا ایسا کریں گے جو مہنگائی میں کمی ہوگی؟ ایک تو شہزاد صاحب میں پھر گزارش کروں گا، تھوڑی سی کریکشن ریکویسٹ کروں گا. دیکھیں آپ نے 5 سال اگر بات کرنی ہے اوپننگ فگر کی، تو آپ نے پھر 5 سال کو لینا ہے. دی ایوریج انفلیشن بٹوین 2008 to 2013 واز 12%. پلیز چیک کر لیں. دی ایوریج جی ڈی پی گروتھ بٹوین 2008 and 2013 واز 2.8%. تو ان چیزوں کو اگر ہم نے 5 سال کی بات کرنی ہے تو 5 سال سے موازنہ کر لیتے ہیں. اگر آخری سال سے بات کرنی ہے تو آخری سال سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ مینشن کر رہا تھا کہ اب جو حالات مختلف ہیں تو اس پہ ایک زیادہ بڑا چیلنج ہے نا. جی بالکل ٹھیک. میں کلیریفائی کر رہا ہوں تاکہ آڈینس اور ویورز کو یہ کم از کم پتہ ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں دونوں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 2008-2013 میں جو مہنگائی کی ایوریج شرح تھی 12% تھی، اور ہم اس کو ریڈیوس کرتے کرتے جو آخری سال میں چھوڑا، جس کو بھی آپ نے فرمایا کہ 7.6 یا 7.8، وہ ہم نے 4% کے پاس چھوڑا. اور جو ہم نے جو آپ نے جی ڈی پی کی گروتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ کی تھا، وہ ایوریج تھی 2.8% اور ہماری ایوریج تھی 4.8%. تو بات یہ ہے کہ جی ڈی پی جب تک معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا، فرینکلی آپ کی کوئی دوسری جو چیزیں ہیں، جو عوام کے معاملات ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے جب آپ نے پالیسی ریٹ کا ذکر کیا، دیکھیں یہ سائیکل ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بیل کیسے گھومتا ہے. اگر ہم جی ڈی پی گروتھ کو بڑھا سکتے ہیں اور بڑھا لیتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ بڑھائیں گے، جو ہم نے ٹارگٹ فکس کیے ہیں، ہم نے بڑے ریئلسٹک ٹارگٹ دیے ہیں، تو اس سے آپ کی جب انڈسٹری چلے گی تو آپ کی پر کیپٹا انکم پہ بھی آبویسلی پازیٹیو اثر ہوگا، آپ کی جو گروتھ ہے اس کو بھی اثر ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مہنگائی نیچے جائے گی. جب مہنگائی نیچے جائے گی تو آپ کی جو پالیسی ریٹ ہے شرح سود اسٹیٹ بینک کا، وہ نیچے جائے گا، کیونکہ اس وقت تو پیگ ہوا ہے آپ کی اپنی انفلیشن کے ساتھ. تو جب وہ نیچے جائے گا تو آبویسلی دس ول گیو اے ریلیف. تو یہ ایک کمپلیمنٹری سرکل ہے جو کہ 5 سال میں اس کو جہاں لے کے جانا ہے وہ ہم نے وہ بھی عرض کر دی ہے کہ پہلے 20-25 کے اینڈ تک ہم مہنگائی کو کہاں لے کے جائیں گے، جو آپ نے فرمایا سنگل ڈیجٹ یا 10%، اور جو ہم آخر میں چھوڑیں گے وہ ہمارا وہی ہے 4 سے 6% جہاں ہم نے چھوڑا تھا. تو اگر 4 سے 6 ہوگا تو آپ کا پالیسی ریٹ بھی پازیٹیو ہونا چاہیے، تو وہ بھی 5.25 6 ہوگا. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ 23-24% کا پالیسی ریٹ ہے، اس میں گروتھ کیسے ہوگی؟ اور اگر گروتھ ہوگی تو کیا سائملٹینیسلی یہ ممکن ہوگا کہ ہم افراط زر کو بھی نیچے کر سکیں، یا افراط زر پھر بڑھنا شروع ہو جائے گی؟ یہ ممکن کیسے بنائیں گے؟ شہزاد صاحب آئی وش کہ پھر ہم 2013 میں بھی ایک پروگرام کر لیتے آپ اور میں، اور پھر آپ اس وقت مجھ سے یہ سوال پوچھتے تو آج میں آپ کو ریمائنڈ کرا سکتا. دیکھیں، یو ہیو ٹو بلیو دی ایکسپرٹیز اینڈ دی ڈیلیوری آف اے گورنمنٹ. اور ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے، ہم اپنی ڈیلیوری کے بیسس پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے 2008-2009 میں جب دنیا میں ورسٹ سینکشنز لگانے کا فیصلہ کیا پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد، جس نے اللہ کے فضل سے آج تک پاکستان کو اب دشمنوں کے سامنے ایک کھڑا کر دیا ہے
سیزا پلائی دیوار، تو اس وقت یہ جو معاملات تھے، اب پاکستان میں کوئی لائنیں نہیں لگیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، روپیہ 69 سے 52 ہوا، اور فروری تک وہ 52 کے بعد اکتوبر تک کو کے دن تک بھی وہ 52 تھا، 51 80 52۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں کمپلیمنٹری ہوتی ہیں، اور اسی طرح 2013 میں بھی دیکھیں، میں تو نہیں کہہ رہا نا، آپ ماشاءاللہ بہت ویل انفارمڈ آپ اسٹڈیڈ ہوتے ہیں، آپ کے ملک کو 2013 میں کیا کہا تھا؟ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری، اے کنٹری وچ ول ڈیفالٹ ان 6 to 7 months۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے اسی طرح اگریسو پلانز ہوں گے، جس کا نتیجہ وہی ہوگا جو 2013-17 میں ہوا تھا انشاءاللہ۔ اور یہ میں مانتا ہوں کہ اس دفعہ اس کی جو گریوٹی ہے، اس کی جو ڈیپتھ ہے پرابلم کی، یہ جو کوگمائر ہے، یہ 2013 سے بھی بڑا بن چکا ہے، جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ 30% کے قریب سی پی آئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم بڑے بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کو بڑی ایفیکٹیولی استعمال کریں گے، جیسے 2013-17 میں کیا۔ ہم اسٹرکچرل ریفارمز جو ہماری کمٹمنٹ ہے، جو ہم نے 2013-17 میں کی، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم اپنے اسٹیبلائزیشن میئرز کو انووک کریں گے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم جو غریب سے غریب لوگ ہیں، جس کو ہم نے یعنی 40 ارب سے اٹھایا ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ، اور ہم اس کو 144 بلین پہ لے گئے، اس دفعہ ہم نے اس کو 470 پہ پہنچا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں آپ نے 5 سال میں دینی ہے، وچ مینس کہ پاکستان کو 5 سے 6% 5 سال تک گرو کرنا پڑے گا، تب اتنی نوکریاں دیں گے، یا تو پھر یہ کہیں کہ آخری 2 سالوں میں ہم 7-7.5% سے گرو کر رہے ہوں گے۔ دوسرا 4 کروڑ لوگوں کو پاورٹی لائن سے نکالنا، یہ بھی کوئی 6-7% کی گروتھ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ ایک تو آبویسلی یہ پبلک سیکٹر میں بھی ہمارا جو پی ایس ڈی پی ہوگا، جو کہ آپ کی اکانومی کو بوسٹ دیتا ہے، اس پہ بھی انحصار ہوگا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر سے اس سے بھی زیادہ انحصار ہوگا۔ اور جب ہم یہ اس کو 13-17 کی طرح پہیے کو چلائیں گے تو یہ گرو کرتا جائے گا۔ پھر وہ اللہ کرے ٹائم آئے کہ جب پاکستان کو 2016-17 میں جیٹرو نے کہا کہ پاکستان از لائکلی ٹو بی دی سیکنڈ چوائسز پلیس فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور چائنا سے اس وقت انڈسٹری ڈسلوکیٹ ہو رہی تھی، وہ ری لوکیٹ ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں لیبر کاسٹ پاکستان سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا شہزاد صاحب کہ کینڈیڈیٹس کون تھے؟ نیپال، سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش۔ وی لاس دی اپرچونٹی۔ آئی وش کہ وہ جو ڈرامہ ڈان ڈرامہ اینڈ پاناما ڈرامہ تھا، اگر وہ نہ ہوتے تو آج پاکستان G20 کے بہت قریب ہوتا، جس کی پریڈکشن ہم نے نہیں، یا کسی پاکستانی اکانومسٹ نے نہیں، پرائس واٹرہاؤس کوپرز نے کی تھی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں مناص القوم، اور میں بلیور ہوں کہ ہمیں سب کو اکٹھے لے کے چلنا ہے۔ یہ ایسی ایک چیز ہے کہ ہمیں پاکستان کو اس کوگمائر سے نہ صرف باہر نکالنا، خدا کے لیے ایک دفعہ تو اس ملک کو وہاں لے جائیں جہاں یہ معاشی طور پہ ناقابل تسخیر ہو جائے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ ایکسپورٹس میں اضافہ کریں، کیونکہ ایکسٹرنل جو ہمارا خدشات پیدا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے پوری اکانومی بیٹھ جاتی ہے۔ ہر مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ملک کی اکانومی کو بٹھا دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے $60 بلین کا ٹارگٹ سیٹ کیا ایکسپورٹس کا، یہ کیسے اچیو کریں گے؟ اور کیونکہ آپ 2013 سے 17 کی بات کر رہے ہیں، 2013 میں آپ نے کہا تھا $100 بلین تک ایکسپورٹس لے کے جائیں گے، لیکن جو 4 سال تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ نیٹ بیسس پہ ایکسپورٹ ہمارے کم ہوئے۔ جب آپ کو حکومت ملی تھی $25 بلین تھے، 3 سال تک ایکسپورٹس میں کمی آئی، پھر چوتھے سال جا کے $23 بلین ہو گئے تھے۔ تو اب $60 بلین کیسے اچیو کریں گے ہم؟ دیکھیں اس پہ وی ہیو اے ڈیٹیل پلان۔ آبویسلی آپ اگر کسی کو پرائیویٹلی بیٹھنا چاہیں تو ول بی ویری ہیپی کہ آپ 5-10 ساتھی بیٹھ جائیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہم 2 چیزیں کرنی پڑیں گی، ویری اسٹرنجنٹ فسکل ڈسپلن، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ویری اسٹرنجنٹ فسکل ڈسپلن، جس کو امپوز کرنے کی میں نے سزا کاٹی اور میں 5 سال ایگزائل میں رہ کے آیا۔ آپ اپنا فارن ایکسچینج ارننگ کی اتنا خرچ کریں گے یا کمٹمنٹ کریں گے فیوچر میں واپس کرنے کے لیے جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کی پروجیکشن جس کو سیفلی آپ کو الاؤ کرتی ہیں، آپ اس سے زیادہ ارن کر لیں، آپ زیادہ کر لیں۔ سو ٹو بگن وتھ ہمیں اپنا گھر سیدھا رکھنا ہوگا، اور پرٹیکولرلی روپے کی ڈیفیسٹ والے کو چھوڑ کے ہمیں ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا فسکل ڈسپلن بہت اسٹرنجنٹ ہوگا، اور میں اس کا بلیور ہوں۔ جمہوریت صرف اس ملک کو اس کوگمائر سے کبھی نہیں نکالے گی جب تک آپ اپنا اسٹرنجنٹ فسکل ڈسپلن نہیں کریں گے، ایکسٹرنل سپینڈنگ کے حوالے سے، فارن ایکسچینج سپینڈنگ کے حوالے سے، اور اپنی جو آپ کے لائبلٹیز جو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کے آئندہ آنے والے وقت میں جو ادائیگیاں کرنی ہیں
اس کو سامنے رکھ کے, اور ایکسپورٹس بڑھیں گی, ضرور خرچ کریں, ایکسپورٹ جتنی بڑھیں گی اس کے اندر رہنا پڑے گا. دیکھیں اٹس ناٹ ایزی تھنگ, اور ہم اتنے بھور میں پھنس چکے ہیں کہ اس میں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ مسلم لیگ نون کو قوم اللہ کے فضل و کرم سے کم سمپل میجورٹی کلیئر دے, اور پھر ہم دوسری جماعتوں کو بھی انوالو کریں, ان کو بھی. میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو کیا کہا تھا مینار پاکستان, کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام پاکستان کے جو قوتیں ہیں وہ مل کے, تمام پولیٹیکل پارٹیز, اس پاکستان کو اب ہم اس سے نکالیں. تو ہی مینٹ بزنس اینڈ آئی فلی سپورٹ دیٹ. میں چارٹ آف اکانومی کا بہت بڑا دائی ہوں, چارٹ آف ڈیموکریسی میں 1 آف the 4 ڈرافٹ کرنے والوں میں سے ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو اب سیدھا کرنا ہے, تو آئی تھنک وی شوڈ آل مین بزنس, نو پالیٹکس. ہم نے پالیٹکس کی اکانومی کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ نے یہ بات کی کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اب دیکھیں آپ کی جماعت میں تمام لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم سادہ اکثریت لیں گے, اپنی حکومت بنائیں گے, اور بلکہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ دیں تاکہ ہمیں بڑی اکثریت سے حکومت بنائیں اور ہم اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکیں. لیکن دوسری طرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت مخلوط حکومت ہوگی, اور اب انڈیپینڈنس کے بعد وہ امید کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنس ان کو جوائن کریں گے. تو آپ کا یہ جو منشور ہے, اگر آپ لوگ حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ مخلوط حکومت ہوتی ہے یا آپ سادہ اکثریت سے حکومت بنا سکتے ہیں. تو اب یہ جو نیا سیناریو ہے جس میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بہت سارے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا یہ حق ہے کہ وہ جو پولیٹیکل وہ دیکھتے ہیں ویژن, ان کے مطابق یہ کیا ہوگا, وہ ان کا حق ہے. لیکن ہماری کوشش بھی ہے اور ہماری اپیل بھی ہے قوم سے کہ اگر آپ نے ماضی کی طرح ہم سے کام لینا ہے اور 13-17 کی طرح پرفارمنس کروانی ہے, یا 98-99 کی طرح ملک کو خدمت کروانی ہے, تو پھر آپ ہمیں کم از کم سادی اکثریت دیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے بعد مخلوط حکومت نہیں بن سکتی, اس کے بعد بننی اور زیادہ فائدہ مند ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کسی پریشر میں, پولیٹیکل پریشر میں نہیں ہوں گے, آپ کو کوئی پولیٹیکل پارٹی کو انریزنیبل فورس نہیں کرے گی. تو اگر زرداری صاحب مخلوق حکومت سمجھتے ہیں تو وہ تو میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں تمام پارٹیز ہمارے ساتھ مل کے اس ملک کو اس بھنور سے نکال لیں. تو لیکن آپ تبھی پیسفلی کام کر سکتے ہیں شہزاد صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے ماشاءاللہ, یو آر ویری ویل ایکسپیرینس, کہ تبھی کام ہوگا کہ آپ کا جو بیس ہے وہ ٹھیک ہو. تو اس لیے اگر ہمارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سادہ اکثریت دیں اور سارا, وہ میں بھی یہی میری بھی یہی کوشش ہے, دعا بھی ہے, باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ ہماری یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی 13 پارٹیز کٹھی تھیں, لیکن ایک طرف ڈیفالٹ تھا, دوسری طرف 13 پارٹیز تھیں, تو آل آف 13 پارٹی ٹرائڈ دیئر بیسٹ کہ ملک ڈیفالٹ نہ کرے کسی وجہ سے, خدا نہ خواستہ, کیونکہ دیٹ وڈ ہیو بین ڈیزاسٹر. وہ بچ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں انرجی سیکٹر پہ آنے سے پہلے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت, میں ایک اور اس حوالے سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈالر ہے اس کے ریٹ میں ہمیں استحکام نظر آ رہا ہے, 280 کے آس پاس ہے. لیکن آپ جب حکومت میں آخر وقت تک یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں ریل ریٹ آف ڈالر جو ہے وہ 240-250 روپے ہونا چاہیے. تو اگر آپ کی حکومت آتی ہے, آپ وزیر خزانہ بنتے ہیں, تو دوبارہ کوشش کریں گے کہ 240-50 تک لے کے جائیں, اور پھر اس کا ایک رسک ہے کہ والیٹیلیٹی دوبارہ آ جائے, یا جس جگہ پہ ہے ڈالر آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت یہ ریل ریٹ ہے اس وقت روپے کے؟ دیکھیں شہزاد صاحب, آئی ویری آنیسٹ, اور میں اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. دیر از سم تھنگ کالڈ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ نمبر 1. وہ میں یا آپ نہیں نکالتے, وہ ایک پروفیشنل طریقے سے نکالا جاتا ہے. جب میں جو آپ نے 240-50 کی جو بات کی, تو وہ میں 19 میں 20-23 کو کائنڈلی گوگل کر لیں اور بلومبرگ کے اکانومسٹ کا آرٹیکل پڑھ لیں. انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ پاکستان کی کرنسی 14% انڈر ویلیوڈ ہے, اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 246-247 روپیز ٹو دی ڈالر. میں نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل اکانومسٹ, ایک انٹرنیشنل گلوبل کریڈیبل ادارے کا آرٹیکل ہے, میرا نہیں ہے. تو انہوں نے میری بات کو انڈورس کر دیا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ روپیہ, انہوں نے ریزنز بھی دیں. ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو کہ کافی حد تک اللہ کا فضل ہے سیٹل ہو چکی ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ابھی فائنل ریویو نہیں ہو رہا. تو یہ 2 چیزیں تھیں انہوں نے مین کازز جو دیے, اور دوسرے ایلیمنٹس. تو بات یہ ہے کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت فرینکلی میں نے کوئی لیٹسٹ یہ ریر کی ایکسرسائز, چونکہ میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں, اسٹیٹ بینک اس کی ایکسرسائز کرنے کا ایکسپرٹ ہے, تو وہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن میرے ذاتی رائے میں
یہ 250 کے قریب از اے فیئر ویلیو آف دی پاکستان روپی. نمبر 2 آپ نے کہا کہ آپ آئیں گے اور کیا ہم اس کو فورس کریں گے. فورس کرنے کی بات نہیں ہے. اگر ہماری اکانومی امپروو کرے گی, اگر کانفیڈنس شروع ہوگا, تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا کرنسی کے اوپر بھی پازیٹیو اثرات ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے پہلے 1 سال بڑی مشکل سے آئی ایم ایف شروع کر لیا, دوسری چیزیں شروع کر لیں, پیمنٹس, اور پھر اسٹاک اپنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلے گئے, بانڈ مارکیٹ میں ہماری پہلی آفر 14 ٹائمز اوور سبسکرائب ہوئی, تو وہ جو کانفیڈنس تھا اس نے پھر روپے کو سٹیبل رکھا. یہ ایک تو ایسے پولیٹیکل گمک تھا پچھلی حکومت کا کہ جی ڈار صاحب $2 ارب مہینے کے خرچ کرتے رہے اس کو 104 پہ رکھنے کے لیے. آپ ماشاءاللہ عقل مند ہیں, 42 مہینے کی حکومت ہے, تو پھر تو $84 بلین ان کے وہ بچنے چاہیے تھے, وہ تو ریزرو میں ہونے چاہیے تھے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس وہ لگژری نہیں ہے کہ فیڈرل ریزرو کی طرح یا بینک آف انگلینڈ کی طرح وہ فزیکل انٹرونشن اس کا سینٹرل بینک جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شروع کر دے. ہمیں اپنے جو میکرو اکنامک سٹرینتھ یہ شو کرنی ہے اور اس کو یعنی ایگزیبٹ کرنا ہے اور اس کو پروو کرنا ہے, جس سے روپیہ ہمارا سٹیبل ہو. کیونکہ سٹیبل کرنسی ایک ون آف دی فنڈامنٹل آپ کے فورن انویسٹر کی ریکوائرمنٹ ہے. جب اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے 20% کمانا ہے اور خدا نہ خواستہ اس ملک کی کرنسی نے 30% ڈیویلیو ہو جانا ہے, کوئی بھی انویسٹ کرنے نہیں آئے گا, انٹرسٹ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لوں گا ڈار صاحب, اس کے بعد مزید ہم آپ کے منشور کریں گے. ایک بریک کے بعد ڈار صاحب سے مزید بات کریں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین, شو پہ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب. ڈار صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو جلسوں میں ہم سن رہے ہیں کہ حمزہ شہباز نے بات کی ہو یا مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہو کہ 200 یونٹ یا 300 یونٹ ہم مفت بجلی دیں گے, وہ بات شکر ہے کہ منشور میں نہیں ہے کیونکہ وہ واقعی پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بجلی کی قیمت ہے اس میں 20 سے 30% کی کمی کریں گے. اب یہ کیسے ممکن ہوگا, کیونکہ اگر یہ اتنا ہی آسان تھا تو شاید پچھلے 16 مہینے میں ہو جاتا, بلکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کوارٹرلی اور فیول ایڈجسٹمنٹ سے تو پرائس مزید بڑھنی ہے, تو پھر یہ کیوں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 20 سے 30% بجلی کی قیمت میں کمی کر دیں گے؟ دیکھیں شہزاد صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ ہمارے منشور میں تو یہ نہیں ہے, لیکن اگر صوبے کوئی ایک سائیکل میں ایکسپلین کر دوں میں آپ کے ویورز کے لیے, آپ کو تو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں جو ٹوٹل بجلی کی جنریشن کاسٹ ہے وہ 3000 ارب ہے, اور جو ریکوری ہے وہ قریباً 2000 ارب ہے, اور اس میں جو ہمارے لائف لائن کنزیومر اور جو ہمارے پروٹیکٹڈ کنزیومر ہیں جو ہمیشہ 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں یا اس سے کم, یا جو 200 تک جاتے ہیں, کبھی 200 تک کبھی 100 تک, ان کا ایک علیحدہ ریٹ ہے, بٹ وہ مچ لیس دین جو اس وقت ایوریج ریٹ سے چل رہا ہے اس سے کافی آل سبسڈائزڈ ہے. تو پاکستان کا بجٹ آلریڈی اس بجٹ میں جو ہم نے جون میں پیش کیا تھا, جو اس وقت چل رہا ہے 23-24 والا بجٹ جو جون میں ختم ہوگا, اس میں 976 ارب بجلی کے لیے سبسڈی رکھی ہوئی ہے, نمبر 1. اب اگر 300 یونٹ تک یا 200 یونٹ تک کوئی فری دینا چاہتا ہے, جو کہ ایک صوبے کی ایک پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا, تو اس کو جو ڈفرینشل ہے وہ پروونشل بجٹ سے اگر پک کرتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں اپنے صوبے میں. اگر آپ کو یاد ہو تو حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ بنے تھے جی, تو انہوں نے کہا 100 یونٹ کا کہا تھا کہ 100 یونٹ ہم فری دیں گے, جس کا مطلب تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ آلریڈی سبسڈائز ریٹ کے اوپر ان کو بجلی دے رہی ہے, وہ بجلی جو ہے اس کا جو ڈفرینشل ہے سبسڈائز ریٹ اور زیرو, وہ صوبے کے بجٹ سے دیں گے. اس کی قریباً ایسٹیمیٹ 100 ارب روپیہ تھی. تو بات یہ ہے کہ ایسے وعدے کرنے ہماری کیسے ہے, ہم تو ایک انرجی مکس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, نمبر 1. اس انرجی مکس میں ہمارا سولر کا اگریسو پلان ہے. آپ نے دیکھا کہ 16 مہینے جو آخری 2-3 مہینے تھے بہت کوشش ہوئی کہ ہم 10,000 سولر میگا واٹ ایڈ کریں, جس کی قریباً 4.5 سینٹ کاسٹ ہے, اور آج کے حساب سے 13-14 روپے سے کم یونٹ پڑتا ہے. لیکن سم ہاؤ ٹیکنیکل اینڈ بیوروکریٹک ہرڈلز کی وجہ سے وہ اس پہ اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا, کیونکہ نیپرا نے بڑا ان ریئلسٹک ریفرنس ٹیرف دے دیا 3.6, جس پہ کوئی جب بڈ ہوئی یا آفر مانگی گئی تو کسی نے نہیں دی. وہ بہت ان ریئلسٹک ٹیرف تھا. اگر وہ ریفرنس ٹیرف نیپرا ہمارا کوئی 4.25-4.5 دیا ہوتا تو ہم شور
کہ کوئی 3-4 ہزار میگا واٹ پاکستان میں لگانے کے لیے پارٹیز آ جاتی. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انرجی مکس چینج کر کے آپ قیمت کم کریں گے تو آپ لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ 10,000 میگا واٹ آپ سولر سے پیدا کریں گے اور 15,000 میگا واٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی بجلی لگائیں گے. اب دیکھیں 15,000 میگا واٹ نئی بجلی لگے گی, اس کی کیپیسٹی پیمنٹ علیحدہ ہوگی. آلریڈی جو پاور پلانٹ ہے ان کی کیپیسٹی پیمنٹ 2,200 ارب روپے ہے. تو نئی کیپیسٹی پیمنٹ کے ساتھ یہ جو آپ 2,700 ارب روپے کا پاور سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ ہے وہ ختم کرنے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ اتنی کیپیسٹی پیمنٹ کے ساتھ تو اوبیسلی بجلی کی قیمت بڑھتی رہے گی. میں عرض کرتا ہوں بھائی, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں ایک تو کلیئر کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو وہ, اور دوسرا جو میجر پرابلم ہے وہ شہزاد صاحب, ہماری بجلی چوری بھی ہوتی ہے, ہمارے لائن لاسز بھی ہیں, اور ہمارے بلوں کی نان پیمنٹ بھی ہے. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑا ایک بوجھ ہے ہمارے بجلی کے سیکٹر کے اوپر. یہ قریباً 27-28% ایڈ ہو جاتے ہیں 3 چیزیں. دنیا میں لائن لاسز تو ٹھیک ہیں, کوئی 7 سے 10% میکسیمم. جو باقی ہے بجلی کی چوری اور اس کے ساتھ آپ کے نان پیمنٹ آف بلز. ایسے برا لگے گا, تعصب پھیلے گا کہ میں علاقے آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ جہاں 70% بجلی کے بل پے نہیں ہوتے. کئی ایسے اچھے علاقے بھی ہیں جہاں 95 پے ہو رہے ہیں. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں یہ ہے کہ ہمیں ڈسکوز کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے, اور جو بجلی پاکستان کا جو انرجی سیکٹر پروڈیوس کرتا ہے اس کو آپ ہول سیل پرائس کے اوپر ڈسکو کو دیں, اور ان کو لائنز آلسز بھی دیں جو کہ جینون ہیں, جو اسیس ہو سکتے ہیں کہ 9% ہے یا 10 ہے یا 11 ریزنیبل. باقی ان کا کام ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ریکور کریں, ادروائز اٹ شوڈ بی دیئر رسپانسبلٹی. تو یہ ہمارے اگین پیک ایجنڈے پہ ہے کہ ہم نے ڈسکس کو ون وے اور دی ادر, مختلف ہماری سوچیں ہیں کہ ہم اس کو یعنی پرائیویٹائز کریں گے یا پروونشلائز کریں گے. کچھ صوبوں سے بات ہوئی تھی کہ صوبے کچھ تیار بھی تھے کچھ ڈسکوز لینے کے لیے, لیکن 16 مہینے میں قریباً 11 مہینے تھا, وہ انف نہیں تھے کہ اس کو ہم کہیں پایا تکمیل تک اس آئیڈیا کو لے کے جاتے ہیں, لیکن اس ڈویبل ہے. دوسرا ہمیں ڈسکوز کے علاوہ ہماری, اور اس کے علاوہ کہ ہم نے جو سستی بجلی ایڈ کرنی ہے, جو آپ نے تیسرا پوائنٹ ریز کیا شہزاد صاحب 15,000 میگا واٹ کا ہے, دیٹ از آبویسلی سبجیکٹ ٹو دی ڈیمانڈ. یو کانٹ جسٹ کیپ کریٹنگ اینڈ ایڈنگ انرجی آن دا بیسس کہ جی ہم بجلی کے وہاں رکھ لیں, اور آپ جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ کیپیسٹی پیمنٹ ہم دیتے پھر ہم یعنی بالکل بے قابو ہو جائیں اور ہمارا سرکٹ ڈیٹ بڑھنا شروع ہو جائے. وہ دیٹ ول بیس آن دی ڈیمانڈ. اگر ہم انڈسٹریلائزیشن کے پہیے کو چلا سکے تیز, خاص کر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور گورنمنٹ کے ترقیاتی پروجیکٹس دونوں کے بیس کے اوپر اگر بجلی کی ڈیمانڈ اتنی ہوئی تو پھر ہم اس کو, اور اس دفعہ میں ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں, ماڈل ڈفرنٹ ہوگا. اٹ ول ناٹ بی گارنٹیڈ ریٹرن ان US ڈالرز, لیٹ اٹ بی ان پاک روپیز. ہم کیوں لیتے ہیں یہ بوجھ؟ وہ جو $1 کی کیپیسٹی پیمنٹ 104 روپے کاسٹ کرتی تھی, آج وہ 280 روپے کاسٹ کر رہی ہے. اور آپ نے منشور میں بھی لکھا ہے, اپنی پالیسی, آپ نے اپنے منشور میں بھی لکھا ہے, ہم نے اپنی پالیسی کو بالکل سوری میں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, منشور میں لکھا ہے, اپنے بلاول صاحب کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں 300 یونٹ ہم مفت دیں گے. ابھی پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے, ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر پیپلز پارٹی حکومت میں آتی تو آپ کا فائنانس منسٹر کون ہوگا, تو اس پہ انہوں نے جو جواب دیا میں چاہتا ہوں آپ سن لیجئے گا, پھر اس پر بات کریں گے آپ سے. اگر آپ کی پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے, وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, who is going to be your finance minister? We've come up with a policy کہ anybody but TAR. ہم جی اس کے آگے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر ڈار صاحب نہ آتے, مفتاح اسماعیل صاحب رہتے, زیادہ بہتر ہوتا. آپ لوگوں نے تو ساتھ ہی کیبنٹ پہ کام کیا ہے, شہزاد وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب کے علاوہ کوئی بھی ہو وزیر خزانہ؟ شہزاد صاحب میرے بچوں کی طرح ہے, میرا ان کی والدہ سے بہنوں کی طرح تعلق 2002 کے بعد بن گیا تھا, تو میں کچھ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ وہی بلاول بھٹو ہے ہمارا بیٹا جو بہت دور نہیں, چند مہینے پہلے وہ فلور پہ وہ کہتے تھے دنیا کے لیے تو یہ ڈار صاحب ہے, میرے تو ڈار انکل ہیں. میرا خیال ہے اس پہ ہم نہ پڑھیں, یہ سیاست ہو رہی ہے اور بڑی ہم گھٹیا سیاست پہ اتر چکے ہیں. میں کسی پارٹی کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں. اب وہ القاب اور جو وہ چیزیں میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں, اس کے بعد یہ کچھ بھی نہیں ہے.
ऑब्वियसली अगर उनकी हुकूमत होती है تو وہ ان کا اپنا فائنانس منسٹر ہوگا. 2008 میں تو انہیں منتیں کر کے ان کے والد صاحب نے مجھے فائنانس منسٹر مانگا, وہ تو اس لیے ہم نے ریزائن کرنا پڑا 6 ہفتے کے بعد کہ وہ اپنے جو وعدے تھے, جو ایک ہی وعدہ تھا اور ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ججوں کی بحالی اور ان کو ریسٹور کرنا اور عدلیہ کو آزاد کرنا, وہ نہیں کر سکے. تو ہم نے حکومت چھوڑ دی. 4 ہفتے تھے اس میں, 1 مہینہ 2 ہفتے اور انتظار کیا اور پھر ساتھ میں اپنے حکومت چھوڑ دی. تو بات یہ ہے کہ اگر ان کی حکومت ہوتی ہے تو ان کا پروگریٹو ہوگا, اگر ہماری حکومت ہوتی ہے تو ہمارا پروگریٹو ہوگا. یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ان کو ہی پتہ ہو, یا تو ان کو وہ ڈر ہے کہ 20 13 17 کی طرح پھر ہم ٹیک آف کر گئے تو یہ تو پھر مسلم لیگ نو کا آئندہ 20 30 سال حکومت کرے گی اگر کسی نے کوئی پنگا پولیٹیکل نہ لیا اور کوئی نئی کانسپریسی نہ بنی. تو وہ ان کو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, پر میں نے جیسے کہا وہ میرے بیٹوں کی طرح ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اینی کامنٹ یا اینی تھنگ, کیونکہ یہ بچہ تھا جب ان کی والدہ یہ باہر سے بھاگے آتے تھے, وہ ڈرائنگ روم میں سے بیٹھتی تھی, ان کو آواز دیتی تھی بلاول کم ہیئر اینڈ کرے سلام انکل ڈار کو, پھر اوپر جانا. تو میں اس کو آج بھی اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور ہی نوز دیٹ. تو اگر اس نے اپنی بچہ اتار دیا ہے شرم لحاظ تو جی میں I'm sure وہ بھی پولیٹیکلی رسپیکٹ کرتے ہوں گے, لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اب شاید وہ ایج میں بھی اتنے بڑے ہو گئے ہیں, ان کے پاس پارٹی کی چیئرمین شپ بھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں, آپ آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں, پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے لیے کس نے بہتر پرفارم کیا ہے. تو کوئی اس کا امکان ہے, اچھی روایت پڑ سکتی ہے ویسے تو پاکستان کی سیاست میں, یہ باہر ہوتی ہے. شہزاد صاحب کوئی there is no match, he is a baby settler, you know, there is no match. ایک تو اسٹیٹسمین ہے, دوسرے اپنا بلاول بھٹو ہے, میں جیسے کا بیٹوں کی طرح, میں کچھ زیادہ اسٹرانگ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کا اپنا کلپ دیکھ لیں. جب حکومت میں تھے جو انہوں نے کیا یعنی تعریفیں میاں نواز شریف کو لنڈن میں مل کے کی کہ ان کا ایکسپیرینس, ان کی قیادت, اور اس میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو آپ دونوں کو کمپیئر کر لیں تو میرا خیال ہے یہ ڈیبیٹیبل سبجیکٹ نہیں ہے. میری ریکویسٹ ہوگی کہ بہتر ہے کہ ہم اس کو اوائڈ کریں. مناسب نہیں ہے کہ میں انہی کے لیول پہ اتر کے ایک بچے کو میں بچے کی طرح میں لڑائی شروع کر دوں کھیل کے میدان میں. ٹھیک ہے, ہمارے پروگرام میں کیونکہ انہوں نے یہ بات کی تھی اس لیے ہمارا فرض بنتا تھا کہ آپ کا بھی اس پہ موقف لیں. اسحاق ڈار صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, جوائن کیا. ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا سیاسی منشور پیش کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پہلی منظم پولیٹیکل کیمپین کا آغاز کیا. انہوں نے اپنے امیدواروں کو کہا تھا کہ آج ملک بھر میں ریلیز نکالیں. تو آج ہم نے دیکھا کہ ملک کے مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلیز بھی نکلی, جہاں پہ کئی مقامات پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو ریلیز ہیں وہ پرامن اپنے اختتام کو پہنچی, لیکن کہیں کہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تصادم ہوئے, پولیس نے اریسٹ بھی کیے, ان کے کارکنان کو بھی اریسٹ کیا. آج میاں اظہر صاحب پنجاب کے سابق گورنر ہیں, ان کو بھی اریسٹ کیا گیا, بعد میں ان کو ریلیز کر دیا گیا. اس کے علاوہ ریلیز میں رکاوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی, اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کراچی میں تصادم ہوا ہے پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے درمیان. ان کی ریلی کو روکنے کے لیے آنسو گیس شیلنگ کی گئی, اور جواب میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا اور ڈنڈے بھی مارے, اور ایک ایس ایچ او صاحب کی وہاں پہ ویڈیو بھی چل رہی ہے کہ ان کو بھی وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے. رؤوف حسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤوف صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے آپ کی ریلیز پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ پراپر پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ منظم ایک ایفرٹ تھی, اور لوگ اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھ رہے تھے کہ الیکشن ڈے کیا ہوگا, کیا آج آپ کو ریلیز نکالنے کی اجازت دی جائے گی, اریسٹ ہوں گے, یا آپ کو جو ہے رکاوٹ کا سامنا ہوگا. فار یو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جو کر رہے تھے اتنی تعداد میں لوگ نکلے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو کوئی اجازت ہمیں نہیں ملی, بالکل نہیں دی جاتی. اس کے علاوہ جو خان صاحب کے انسٹرکشنز تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ریلیز نکالیں گی. ورچولی ہر کانسٹیٹوئنسی میں ریلی نکلی آج, لیکن ہر جگہ پولیس نے اپنی وہی ٹپکل جو ان کا ظلم جبر اور فسطائیت ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے. ہر جگہ انہوں نے ہماری ریلی کو روکنے کی کوشش کی ہے. آپ کا کہنا درست ہے کہ 1 2 3 4 جگہ وہ تصادم بھی ہوا ہے جس میں, لیکن پہل جو ہے وہ پولیس نے کی ہے. آنسو گیس کا بے جا استعمال کیا گیا ہے, بے انتہا استعمال کیا گیا ہے, اور بالکل تمیز نہیں کی گئی کہ جی مطلب ہمیں ایک اپنا پولیٹیکل رائٹ ہے. تو سب کو پتہ تھا, کافی دن سے ہم نے اپنا ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہوئی تھی کہ نکل رہی ہیں ریلیز, تو ان کو چاہیے تھا کہ ریلیز نکلنے دیتے.
اگر اور ہماری آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بالکل مفقود کر دی گئی ہے. ہمیں کسی ایڈمنسٹریٹو انسٹرکشن کے تھرو ہمیں پرمیشن نہیں ملی گئی. ہم کہیں بھی اپنی جیسے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں, ہم اپنی ورکرز کنونشنز یا اپنی پولیٹیکل ریلیز ہم نہیں نکال سکے. لیکن ہمیں ڈیفینیٹلی ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا کہ ہمارا سپورٹ بیسک ہے, اور آج میرا خیال ہے کہ ہم اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے میں, اس کو اسٹیبلش کرنے میں پوری طرح کامیاب ہوئے ہیں. چاروں صوبوں میں, صرف ایک نہیں کہ ایک شہر میں یا 2 شہر میں, ہر جگہ لوگوں نے باہر نکلے ہیں. انہوں نے ایک پرامن مارچ کرنے کی کوشش کی. انفارچونیٹلی بیکاز آف پولیس انٹرونشن کچھ جگہوں کے اوپر تصادم ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. جی, اور ایک طرف تو جو آپ کی ریلیز میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی یا پھر لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, لیکن جیسے کراچی کا خاص طور پہ ذکر کیا کیونکہ ایک وہ ویڈیو ایسے چونکہ بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا بھی گیا. آپ کے مخالفین بھی دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی پارٹی ہے جس نے 9 مئی کیا تھا, ابھی بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا ہے. مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ سختی سے نمٹنا چاہیے ان کے خلاف. 9 مئی ہم نے نہیں کیا تھا. ہمارا کنسسٹنٹ ڈیمانڈ رہی ہے جو کہ ہر مہذب اور لا ابائڈنگ معاشرے میں ہونا چاہیے, وہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن, تاکہ اس کا تعین کیا جا سکے کہ کون رسپانسبل ہے اس کا. ہم نے نہیں کیا تھا. آج مریم صاحبہ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ پچھلے 2 سال سے جو ریاست کی فسطائیت جو ہے, جس کا ہم شکار ہیں, آج بھی ہیں, ظلم اور جبر کا شکار ہیں, وہ کون کروا رہا ہے؟ یہی کروا رہی ہیں. لازمی بات ہے, یہ چونکہ حکومت بھی ان کی رہی ہے, آج بھی جو ہے PMLN کے زیادہ تر لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ذرا اس طرف بھی ذرا نظر دوڑا لیں اور دیکھ لیں کہ یہ کیوں ہوا ہے, کیوں تصادم ہوا ہے. اگر 250 ریلیز نکلی ہیں تو 1 یا 2 جگہ آپ اس کو ایٹریبیوٹ کریں گے ٹو اے سرٹن ریئیکشن to what the police was trying to do. لیکن اس کو کہوں گا میں پولیس کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ بعض مقامات پہ آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن جب آپ اپنے کارکنان سے کہتے ہیں کہ پرامن رہیں, اور اوبیسلی آپ کہیں لاکھ کہیں کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا, عمران خان لیکن یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جب مجھے اریسٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے انہی جگہوں پہ احتجاج ہوگا. تو جب ایک بیک گراؤنڈ ہے, پھر بھی آپ کے یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب قیادت کہے کہ پرامن رہیں. کل میرا بھی ایک میسج کیا تھا باقاعدہ, میں آج کل ورچولی ایوری ڈے ایک میسج نکال رہا ہوں, اس میں بھی میں نے پرامن رہنے کی تلقین کی تھی. خان صاحب نے پرامن رہنے کی تلقین سب نے کی ہے. لیکن دیکھیے, ہزارہ لوگ جب نکلتے ہیں تو کوئی اکا دکا واردات ہو جاتی ہے. لیکن پولیس کا جو یہاں رول ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کریں, اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ پولیس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہماری ریلیز کو روکنے. کیا ہمارے کوئی اگریسو ڈیزائنز ہیں, کیا صرف ہم اپنا ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے تھے کہ ہماری ایک بیس ہے, پولیٹیکل بیس ہے جو انٹیکٹ ہے, آئینی اور قانونی طور پر قانونی حق ہے ہمارا, پولیٹیکل پارٹی کو حق ہے کہ وہ ریلیز نکالیں. PMLN پیپلز سب نکال رہے ہیں, آپ کو بھی حق ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ پھر آپ کو نہیں دی جا رہی. تو پھر یہ بتائیے گا کہ ان حالات میں انتظامیہ اور پولیس اگر آپ کہتے ہیں آپ کے خلاف ہے, الیکشن ڈے پہ آپ لوگ کیسے اپنی الیکشن مینجمنٹ کریں گے؟ کیونکہ ایک چیلنج آپ کو ویسے یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہر کینڈیڈیٹ نے یہ بتانا ہے کہ میرا سمبل کیا ہے, پھر پتہ نہیں اس دن آپ کو ٹرانسپورٹ کی اجازت ہو یا نہ ہو, پولیس اگر آپ کے لوگوں کو روکتی ہے, تو ابھی بھی آپ یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ PTI اس الیکشن میں بڑی تعداد میں آپ کے کینڈیڈیٹس جیتیں گے؟ ہماری انسٹرکشنز اپنے ورکرز کو اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو یہ ہے کہ آپ نے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ہر صورت میں پہنچنا ہے, اور وہ پہنچیں گے. یہ ریاست روکے گی تو پھر یہی ہوگا جو یہ کام ہوا ہے. ان کو روکنے کا حق کوئی نہیں ہے. کیا پاکستان کا آئین ان کو حق دیتا ہے؟ کیا پاکستان کا قانون ان کو حق دیتا ہے؟ یا یہ ہے کہ ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم ایک ایز اے پولیٹیکل پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو نامنیٹ کریں اور وہ الیکشنز میں حصہ لیں؟ اگر وہ روکیں گے, انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی روکیں گے, تو لازمی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہوگی. لیکن وہ الیکشن والے دن میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ہمارے تمام ورکرز جو ہیں, ہمارے تمام کارکن جو ہیں, ہمارے تمام ووٹرز جو ہیں, وہ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر پہنچیں گے, ضرور پہنچیں گے اور ووٹ دیں گے. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے باقاعدہ ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں. ہمارے جو ورکرز ہیں اور ایکٹیوسٹس ہیں وہ موجود ہوں گے اور وہ ارینج کریں گے کہ کس طریقے سے ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچائیں. صحیح. اور آج آپ نے جو ہے اپنا منشور بھی جاری کیا ہے جس میں سیاسی, سماجی اور معاشی اعتبار سے آپ لوگوں نے نکات کو شامل کیا. لیکن میں ذرا جو آئینی اصلاحات کے حوالے سے آپ نے 2-4 چیزیں کہی ہیں وہ بڑی اہم ہیں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کی مدت 4 سال ہونی چاہیے, سینٹ کی مدت 5 سال ہونی چاہیے, اور 50% سینیٹرز کو براہ راست منتخب ہونا چاہیے. لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے وہ براہ راست ہوگا. اب ہم ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, وہاں تو یہی ہوتا ہے کہ MNAs الیکٹ ہوتے ہیں, جب وہ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں وہ وزیر اعظم کو الیکٹ کرتے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو پریزیڈنشل سسٹم میں ہوتا ہے جہاں پہ ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کو جیسے US میں الیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کا الیکشن جو ہے وہ ڈائریکٹ عوام کرے گی اور MNAs کو بھی ڈائریکٹلی عوام ہی منتخب کریں گے؟ ہم 2 چیزیں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ جو عوام ہے, طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے, طاقت ان کے پاس ہے, انہی کے ووٹ سے آپ میں باقی لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. ہم ایک یہ چیز اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. دوسری,
پرائم منسٹر کے آفس کو لیجیٹیمیسی دینا چاہتے ہیں. ڈائریکٹ جب لوگ ان کو الیکٹ کریں گے تو وہ زیادہ لیجیٹیمیسی ان کو ملے گی. اس لیے وہ زیادہ مینڈیٹ کے ساتھ, زیادہ پاورفل مینڈیٹ کے ساتھ جو اپنا ایجنڈا ہے, جو اپنا مینیفیسٹو ہے, اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ان کی جو کیبنٹ ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی ہوگی, لیکن جو کانسٹیٹیوشن ان کو اجازت دیتا ہے کہ باقی ٹیکنوکریٹس وہ باہر سے لے سکتے ہیں ایز ایڈوائزرز ٹو دا پرائم منسٹر اور ایز اسسٹنٹس, وہ لیں گے, وہ باقی کوئی چیز نہیں کرے. لیکن ان دو چیزیں جو ہیں اس کے اوپر فوکس ہمارا ہے کہ لوگوں کو جو ہے طاقت کا سر چشمہ جو ہے اس کو ریٹریٹ کیا جائے اور پرائم منسٹر کے آفس کو زیادہ لیجیٹیمیسی دی جائے, تاکہ کیونکہ وہ عوام ڈائریکٹلی ان کو الیکٹ کر رہے ہیں. بیسکلی تو یہ اس پوائنٹ کو آپ کے انڈورس کرتا ہے کہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو بھی نہیں, لوگ صرف عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں جو آپ کا ووٹر ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ڈائریکٹلی عوام ووٹ کریں, نہ کہ وہ کسی ممبر آف دا پارلیمنٹ کے ذریعے الیکٹ ہو. دیکھیے عمران خان تو الیکٹ ہو ہی جائیں گے, تو پارلیمنٹ بھی ان کو الیکٹ کر دے گی. اگر پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے تو پارلیمنٹ بھی اس کو, وہ میرا خیال ہے کہ اس کی ریلیونس بنتی نہیں ہے. ہم صرف ان کو زیادہ لیجیٹیمیسی دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیے پرائم منسٹرز کیسے رول آؤٹ ہوتے ہیں, رول ان ہوتے ہیں, رول آؤٹ ہوتے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ جب لوگوں کا مینڈیٹ ہو اس کے پیچھے ڈائریکٹ لوگوں کا مینڈیٹ ہو. یہ بہت ڈراسٹک چینج ہے, اور یہ ڈراسٹک چینج اس وقت ہو سکتا ہے جب اوبیسلی پوری اسمبلی جو ہے, یا ایٹ لیسٹ 2/3 اسمبلی جو ہے وہ اس بات پہ اتفاق کرے. پتہ نہیں اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, لیکن اس مرتبہ تو ویسے ہی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں آپ کے, تو کیسے ہوگا یہ اگر آپ لوگ میجورٹی تعداد میں الیکٹ بھی ہو جاتے ہیں, لیٹس سپوز آپ کے جو انڈیپینڈنٹس ہیں, تب بھی کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے, یہ ہماری وش لسٹ ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں نا. اگر ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں, اگر ہماری حکومت بنتی ہے, اب بنتی ہے, یہ بات میں بنتی ہے, جب بھی بنتی ہے, ہمیں پوری امید ہے کہ اسی دفعہ بنے گی حکومت ہم بنائیں گے. آج آپ جو گراس روٹ ریالٹیز ہیں ان کو جا کے دیکھیے, خود جا کے آپ حلقوں میں جا کے دیکھیے, آئی ایم شیور کہ آپ جاتے بھی رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ وہاں کیا حال ہے. تو یہ مطلب حکومت ہمیں بنانے سے اگر آپ الیکشنز کو فیئر اینڈ فری کریں گے اور انکلوسیو کریں گے اور یہ کام نہیں کریں گے جو کہ آج پولیس نے کیا ہے, تو ہم ڈیفینیٹلی الیکٹ ہو کے آئیں گے اور ہمارے پاس 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ میجورٹی ہوگی. ہم اگر آبویسلی کانسٹیٹیوشنل اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس میں کم از کم آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہم اس قسم کی فنڈامنٹل جب امینڈمنٹس کریں تو اس میں کنسنسس کریٹ کریں, تاکہ تمام پولیٹیکل, جیسے 1973 میں جب ہمارا آئین بنا تھا تو ایک کنسنسس آئین تھا. یہ اور بات ہے کہ بھٹو صاحب نے 3 دن کے اندر اس میں امینڈمنٹ شروع کر دی تھی, تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا. اور آپ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے, کیونکہ آگے کا مستقبل شاندار ہو, پاکستان کا خراب ماضی کا سے چھٹکارا ہو, تو اس کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنے گا. تو اس میں کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے, کیا ہونا چاہیے اس میں؟ دیکھیے میری ذاتی رائے بھی یہ ہے اور ہمارے بہت سارے لوگوں کی رائے ہے, میں نے بھی اس کانسٹیٹیوشن پہ کام کیا ہے, بہت ایک لارج ٹیم ہے جس نے کانسٹیٹیوشن پہ کام کیا ہے, ہم نے اپنے اپنے فیلڈز کو اس میں ڈالا ہے. ہمارا خیال ہے کہ جی 76 سال کے بعد پاکستان جو ہے اس وقت ایک بروزڈ سٹیٹ میں ہے, بیٹرڈ سٹیٹ میں ہے, زخم خوردہ حالت میں ہے. یہ بہت سے اس کے اوپر نشتر چلے ہیں اور اب اس کو ہیلنگ کی ضرورت ہے. ہم نے اس کو ہیل کرنا ہے, اپنی ریاست کو, اپنے ملک کو ہیل کرنا ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں. اس میں جو آپ باقی کر رہے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ ایک اکیلی چیز نہیں ہے. ہم سوسائٹل جو ڈفرینسز ہیں ان کو, جو انیکوٹیز ہیں ان کو ریموو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں غریب غریب ہوتا گیا ہے اور امیر امیر ہوتا گیا ہے. وہ سب سے بڑا کرائسس ہے اس وقت ملک کا, وہ جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے لوگوں کی ہوپ کو, امید کو. وہ امید کا دامن چھوڑ رہے ہیں کہ جی ہاں کیا ہے کہ جو ایک بیچارہ ورکر ہے اس کا بیٹا ورکر ہی بنے گا, جو ایک گھر میں صفائی کرتا ہے اور اس کا بندہ گھر میں صفائی کرتا رہے گا. نہیں, یہ چینج کرنا ہے. جو فنڈامنٹل اپروچ ہماری یہ ہے کہ جی ہم نے اپرچونیٹیز کریٹ کرنے ہیں, ہم نے امید کریٹ کرنی ہے. لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی فنڈامنٹل جو نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ٹروتھ, بیکاز ٹروتھ ول لیڈ ٹو ریکنسیلیشن. اور ٹروتھ کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے, جیسا کہ ساؤتھ افریقہ میں ہوا ہے, تو آپ آئیں اور کنفیس کریں, آپ بتائیں آپ نے غلط کام کیا, لیٹ دا پیپل نو, اینڈ دین اس کے اوپر ریکنسیلیشن کرنے, تاکہ مطلب بدلہ لینا جو ہے وہ آبجیکٹو نہیں ہے. بیکاز آپ کا تعلق کیونکہ پی ٹی ایس ہے, تو میں آپ سے ہی پوچھوں گا کہ آپ کے حصے کا کیا سچ ہوگا جو بتانا پڑے گا. میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ اس وقت اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ریاست آپ کے خلاف جبر کر رہی ہے, تو پی ٹی آئی پہ بھی الزام لگتا رہا ہے کہ جب آپ حکومت پہ تھے آپ نے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا, نیب کو استعمال کیا. پھر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سلیکٹڈ ہونے جا رہے ہیں, تو 2018 میں عمران خان کو بھی سلیکٹ کیا گیا, نواز شریف کو باہر نکالا گیا, تو آپ کے حصے میں جو سچ آئے گا وہ بھی پھر عوام کے سامنے رکھیں گے. دیکھیے جب آپ سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب ایک ریاست کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو سب لوگوں کو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا پڑتا ہے. لیکن آپ اگر جو کمپیریزن انیکٹ کر رہے ہیں شریف برادران میں اور نواز اور خان صاحب میں, وہ بنتا نہیں ہے سر. خان صاحب کے پیچھے
22, 23, 24, 25 साल की जद्दोजहद है, पोलिटिकल जद्दोजहद है सर, और उनको कोई पूरी अब फौज या कोई और लेके नहीं मैं आया। कंपैरिजन इस बात का ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि आपने खुद कहा कि हमारे यहाँ वज़ीर आज़म को निकाला जाता है और नवाज शरीफ को भी अदालत के जरिए निकाला गया। हाँ, इसीलिए हमने उसको 4 साल कर दिया ना सर, क्योंकि ज़रा थोड़े से लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं 3 साल के बाद, तो हमने कहा कि चलें 4 साल में कम से कम अपनी टर्म जो है वो कंप्लीट करते रहें। और जो डायरेक्टली देखिए वो जो चीज़ आपने मेंशन किया है, सेनेट में भी डायरेक्ट इलेक्टेड, सेनेट क्या है इस वक्त मुझे बताइए, सेनेट क्या पर्पस सर्व कर रहा है सर? सेनेट लोगों से जब काम करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ गलत किस्म के काम करवाए जाते हैं, तो सेनेट का जो एक हमारा जो एक इंस्टीट्यूशन है वो उनको रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उनको सेनेट में बिठा दिया जाता है, बहुत सारे बल्क ऑफ देम बेसिकली आर रेसिपिएंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ ग्रेटिफिकेशन। तो ये उसको भी आपने चेंज करना है। तो ये वी आर ए डेमोक्रेसी, सो अगर उसको 50% इलेक्ट करें, उसको भी लोग इलेक्ट करें, 50% ठीक है आप कर लें टेक्नोक्रेटिक। मेरी ज़ाती ख्वाहिश होगी कि हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेनेट को भी डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी बनाएं। अगर मैं एक लाइन में पूछूं, क्योंकि नून लीग अपने आप को प्रेजेंट कर रही है कि देखिए 2013 से 2018 हमने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की, पीपल्स पार्टी ये बता रही है कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे मुफ्त, हम सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह को डबल करेंगे। वन लाइन में आप किस पर फोकस कर रहे हैं? अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हैं, 3 या 4 साल परफॉर्मेंस पे, अपने एंटी स्टैब्लिशमेंट होने पे फोकस कर रहे हैं? क्या वन लाइन में अगर एक्सप्लेन करें आपकी मुहिम क्या है? प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पुअर ऑफ द कंट्री, ये हमारी बेसिक फोकस है। और अगर आपके सेकेंडरी स्टेटमेंट आप पूछना चाहें तो वो मैं कहूँगा कि मुल्क के सिस्टम को आप डेमोक्रेटिक करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जमहूरी कर सकते हैं वो कर दीजिए, और जहाँ ताकत होनी चाहिए वहाँ ताकत को उसको वापस आवाम को दें। इंस्टीट्यूशंस ताकत एक्सरसाइज ना करें, लोगों को एक्सरसाइज करने दें। इसीलिए हमने अपनी गवर्नमेंट का जो खाका दिया है, हमने कहा है कि ग्रास रूट्स के ऊपर हम फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी करेंगे, गलियों में, मोहल्लों में, ताकि वो सब काम जो हैं वो पंजाब में ना आए, लाहौर में ना आए, कराची में ना आए, वो अपने एरियाज़ में सब करें। सो ये इट्स बेसिकली एक फंडामेंटल खाका है और बड़ा एक्सटेंसिव है। ये मेरा ख्याल 2, 4, 5, 6 घंटे की डिस्कशन चाहता है। वे होपफुली किसी वक्त बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथ। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।